बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की डील, इमरान खान की मर्सी पिटीशन के हवाले से कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता शब ईवान सदर में क्या होता रहा, लीगल सेक्शन ने क्या जवाब दिया, एस्टेब्लिशमेंट की क्या राय थी, इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने गुज़िश्ता रोज एक भड़कीली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एस्टेब्लिशमेंट पर संगीन इल्जामात आयद किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौलाना ने ये इल्जामात अब क्यों आयद किए। इससे पहले जितनी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, क्या उन हुकूमतों में भी ऐसा ही कुछ नहीं हुआ था? क्या धांधली नहीं हुई थी? क्या हम उन इंतखाबात को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं? ये तमाम नाज़रीन मामलात हैं जिन पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में कशीदगी की सूरत हाल है। हर तरफ एक कशीदगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी ऐसे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो जब ऐसी सूरत हाल पर कुछ मुल्क पहुंच जाते हैं तो फिर वहां डिफॉल्ट के खतरात भी बढ़ने लगते हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक कमजोर मईशत के साथ जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर पाकिस्तान में जहां मुआशी अदम इस्तेहकाम है, वहां सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके पीछे कौन? यकीनन इसके पीछे इस वक्त तक जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो एस्टेब्लिशमेंट ही है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया गया, जिस तरह आरओज को मैनेज किया गया, जिस तरह नताइज को मैनेज किया गया, जिस तरह पीएमएलएन को कट टू साइज किया गया, जिस तरह पीटीआई को खुला छोड़ दिया गया, उनको वहम गुमान में भी नहीं था कि इस कदर पीटीआई वोट लेगी और फिर उसके नताइज क्या निकले, वो सब आपके सामने है। तो पीटीआई ने सब कुछ बदल के रख दिया। कहते हैं ना कि समा बदल दिया। पीटीआई ने समा बदल दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पीटीआई के साथ क्या क्या नहीं हुआ। अगर आखिरी दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुना देती तो शायद आज पाकिस्तान में ये जो अदम इस्तेहकाम की सी सूरत हाल है ये ना होती, और बिल्कुल भी ना होती। इस वक्त पीटीआई संगीन गलतियों की मुर्तकिब हो रही है। अब उन गलतियों में बड़ी गलती यह है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। हम किसी से बात नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीएमएल-एन, एमकेएम से बात नहीं करनी, हमने किसी से बात नहीं करनी। लेकिन विद इन 30 डेज हमने अपनी हुकूमत भी कायम करनी है। वफाक में भी कायम करेंगे, केपी में भी करेंगे, और हम पंजाब में भी अपनी हुकूमत कायम करेंगे। ये तो दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। पता नहीं पीटीआई किस तरह की अफवाहों के पीछे चल रही है। जिस तरह गुज़िश्ता शाम को अफवाह जो है वो छोड़े गए बाकायदा, यानी अफवाह कोई छोटी लेवल पे छोड़े जाए तो उसको बंदा समझ भी सकता है। लेकिन अगर अफवाह छोड़ने वाले या अफवाह फैलाने वाले बैरिस्टर गौहर खान जो निगरान चेयरमैन है वो खुद हों तो क्या कहने। जिस तरह उन्होंने एक ट्वीट किया कि आज कुछ भी हो सकता है, फिर ट्वीट किया कि इमरान खान आज रात बनी गाला में गुजारेंगे, फिर क्या कि 30 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा और हर तरफ हमारी ही हुकूमत होगी। तो इससे कई कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहे थे कि क्या पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो चुकी है। क्या अगर डील हो चुकी है तो क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं क्या वो दुरुस्त हैं? लेकिन अगर इमरान खान की डील हो चुकी है तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं यकीनन पीटीआई को भुगतने पड़ेंगे। पीटीआई का वोटर एकदम से जाहिर है कि पीटीआई के साथ नहीं खड़ा हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त वो इमरान खान में एक हीरो देख रहे हैं। हम जब फिल्म देखने जाते हैं नॉर्मली तो हम जो कमजोर और नातवा लोग होते हैं वो जब विलन को देखते हैं ये उड़ उड़ के मार रहा होता है और ये चीर फाड़ करके रख रहा होता है तो खुश हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हीरो जो होता है वो जब विलन को मार रहा होता है तो भी खुश हो रहे होते हैं। जो मोहब्बतों के मारे लोग होते हैं वो रोमांस से भरे हुए सीन देखते हैं तो वो भी खुश होते हैं।
جو حسن پرست ہوتے ہیں وہ حسن دیکھتے ہیں, گلیمر دیکھتے ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو ہر طرح کا مسئلہ اس فلم میں ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے کچھ ایسی ہی ہے کہ نوجوان عمران خان میں کوئی ہیرو تلاش کر رہا ہے, کوئی باغی تلاش کر رہا ہے, کوئی ویلن تلاش کر رہا ہے, کوئی ایسا باغی تلاش کر رہا ہے جس نے ریاست کو چیلنج کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے بہت زبردست کام کیا. زبردست کام جو کیا جس کا کریڈٹ عمران خان کو دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے ہم سب کو ایک زبان دی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سے متعلق آج بات کر سکتے ہیں, چاہے ایک مطلب ایک اخلاقی دائرے میں رہ کر بات کر سکتے ہیں, لیکن کر سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ اگر کچھ بول سکتی ہے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. جس طرح جو ہے وہ گزشتہ روز کراچی میں جس طرح دھندے چل رہے ہیں, جس طرح شاپنگ مال, سینما ہاؤس, جس طرح پیٹرول پمپ, میک ڈونلڈ, KFCs ایک قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور ملیر کینٹونمنٹ ایریا کے اندر تو اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, بینگلوز کرائے پر دیے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال ہوگی تو پھر سوال تو اٹھیں گے. اور عمران خان نے ہمیں زبان دی کہ ہم بول سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ہم بول سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیوں کے خلاف, ہم بول سکتے ہیں عدلیہ کے خلاف, ہم بول سکتے ہیں عدلیہ کے ججز کے خلاف. پہلے ہم ایک ڈر کے سائے میں جی رہے تھے. عمران خان کا اتنا تو احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈر سے نجات دلائی, اور آج ہم کھلے دل سے بات کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس وقت پی ٹی آئی کی کنڈیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جتنے منہ اتنی باتیں, جتنی باتیں اتنے بیانیے, اور ہر بیانیہ دوسرے بیانیے کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی مطلب ایک اس طرح چل رہی ہے کہ اس کا ہر کوئی جو بھی پی ٹی آئی کا رہنما ہے وہ اپنے آپ میں رہنما ہی ہے, کارکن اس وقت کوئی نہیں بچا. تو آہستہ آہستہ جو انڈر گراؤنڈ لوگ تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی نے اپنا اسپیس بھی واپس لے لیا. تو ایسی صورتحال میں فیصلہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جس طرح پی ٹی آئی نے تاخیر کی, جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے اراکین اسمبلی کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے میں یا ان کو محفوظ کرنے میں تاخیر کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس رفتار سے دباؤ کے تحت, یا مطلب اب میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو کھیل کھیل رہی ہے اس کے بھی نتیجے اچھے نہیں نکلیں گے. اب اس وقت جہاں JYF, ANP, GDA, جماعت اسلامی اور اپنا بلوچستان کی اپنا جماعتیں, جہاں ہر طرف ایک صدائے احتجاج بلند ہے, وہاں اگر آپ نے پی ٹی آئی کو بھی لا کے سڑک پہ کھڑا کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہونا ہے, یہ ڈیفینیٹلی ہونا ہے. اس لیے ہونا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی سے جو لوگوں کو اٹھا کے دوسری جماعتوں میں پھینکا جا رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نوٹیفائی ہوں گے اور جب پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو پی ٹی آئی کے پاس شاید 50-40 اراکین رہ جائیں, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی غنیمت سمجھے. اس وقت جہاں پاکستان کے عوام سے دھاندلی کا ماحول جو بنا وہ ہضم نہیں ہو رہا, تو وہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, پہلے تو مطلب یہ غلط ہو رہا ہے. اس کے نتائج سخت نکلیں گے اور اس کے نتائج ہم سب کو بھگتنے پڑیں گے. تو اس لیے میری التجا ہے کہ خدا کے واسطے پاکستان کو چلنے دو, پاکستان کو آگے بڑھنے دو. اگر نہیں تو پاکستان آپ کی مرضی پہ چل کے دیکھ لیا نا, کیا کیا؟ کتنی بار ہم گنوائیں کہ آپ نے پاکستان کو 2 لخت کیا, آپ نے کتنے سال پاکستان پر حکومت کی, لیکن پاکستان ترقی پذیر ملک ہی ہے, آج تک ترقی یافتہ ملک نہیں ہو سکا. ہم آج بھی قرضے پر چلتے ہیں, ہم آج بھی جو ہے وہ سود پر چلتے ہیں, اور ہمارا نظام آج بھی سودی نظام ہے. ہم اسلامی نظام یا اسلامک بینکنگ ہم نہیں اڈاپٹ کر سکے, تو کانسیکوینسز اس کے بھی نکل رہے ہیں, ظاہر نکلیں گے. تو ایسی صورتحال میں دیکھیں, اب یہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے, تو وہاں گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان بھی برہم ہو گئے, اور اس نے یہ تڑاکے دار پریس کانفرنس کر دی. اور پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے ہم ٹی وی کی اپنا عاصمہ شیرازی صاحبہ کو ایک اچھا سا انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے پکڑا, پھر پٹخا, پھر پچھاڑ کے, پھر جو ہے اس کو نچوڑا, پھر نچوڑ کے سوکھنے ڈال دیا. کیا کہا ذرا سن لیجیے. اتنے بھی کہیں گزرے نہیں ہم لوگ, مگر پارلیمان کو سیدھے ہو جائیں, نہیں سیدھے ہوں گے تو پھر میدان میں پھیل جاؤں گے. میدان سے کیا مراد ہے؟ میدان پھر جب جمے گا تو پتہ چلے گا نا, دم مسکل اندر جب جمے گا تو پتہ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہتھیار ڈالے ہوئے, اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے.
اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ نے وائرل کر لی ہے. خبردار جو کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پارلیمان ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ترجیح تب ہے جب وہ آئین کے تابع ہوگی, جب وہ عوام کی خواہشات کے تابع ہوگی, اور پھر تو ڈھکوس ہے. لیکن لاڈلوں میں پی ایم ایل این بھی شامل ہو گئی آپ کی. جی بالکل ہے, بالکل ہے. کسی درجے میں ہے, کسی درجے میں ہے. ان کو بھی اپنا قد بتا دیا ہے کہ میاں صاحب کا یہ قد ہے. آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے, آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے, آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے, آپ نہیں جیتے ہیں. اس احساس کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھے گا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ 2018 پہ واپس چلے گئے, اسی طرح کی پارلیمنٹ ہے. اس سے آگے گئے ہیں, اس کا ریکارڈ توڑا ہے اس دفعہ. اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ اتنا سادہ نہ لیں, ایسے آسانی کے ساتھ اتنا خوبصورت سوال کر دیتے ہیں. حضرت یہاں الیکشن ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کرائے ہیں, انہوں نے نتیجے بنائے ہیں, نتیجے بنائے ہیں انہوں نے. جی بس پیسے لیے ہیں, رشوتیں لی ہیں, اربوں اربوں رشوتیں انہوں نے کمائی ہیں اس پہ. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حامی ووٹ سے زیادہ مخالف ووٹ ہے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا؟ حضرت اتنا ووٹ نہیں ہے ہمارے صوبے میں جتنے کا ڈالا گیا ہے. تو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نہیں چیلنج, میں چیلنج کر چکا ہوں نا جی. آج کی میری پریس کانفرنس جو ہے وہ اسی کو چیلنج کرنے والی بات ہے جی. میں ان اداروں پر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کروں, میں ان کوٹوں پہ اعتماد کروں, یہاں کھڑا رہوں ان کے سامنے. میں پبلک میں جاؤں گا, عوام کی عدالت میں جائیں گے, اور ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. ہر حال بیٹھ کے بات صورتحال مجھ سے سوال نہ کریں, یہ ان سے سوال کریں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. یہ سنگینی کی صورتحال ہے, یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے جھک ماری ہے, جنہوں نے جرم کیا ہے. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے انتہائی اہم نوعیت کی باتیں کی. اس میں بھی اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پر الزامات عائد کیے, اور اس پریس کانفرنس کو بنیاد بنا کر پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا تقریباً کافی گھنٹوں تک اپنی ٹرانسمیشن چلاتا رہا, جیسے ان کو ایک مسالے دار خبر مل گئی ہو. مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے. الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے. جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے. پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی, تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی. مرکزی مجلس عاملہ نے مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے. جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے, اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے, اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے. اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں. اب مولانا فضل الرحمان کی یہ تڑی, یہ دھمکی, یہ اسٹیبلشمنٹ پر الزامات, یہ سب کچھ بے معنی ہے, فضول ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی پرفارمنس کیا تھی. مولانا فضل الرحمان کے خاندان کا کوئی بالغ مرد نہیں بچا تھا جس کو JUIF کے ٹکٹ پہ انتخابات میں نہ کھڑا کیا گیا ہو.
مولانا کے بھائی، مولانا کے بیٹے، مولانا کے بچے، مولانا کے بھتیجے، مولانا کے ماموں، مولانا کے چاچو، کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے. کوئی تو چھوڑ دیتے، کسی کو نہیں چھوڑا. پھر کیا رزلٹ نکلنا تھا؟ یہی تھا. آپ کی الیکشن کیمپین کیا تھی؟ آپ تو ٹی ٹی پی کے آسرے پہ بلوچ جا کر کے افغانستان بیٹھ گئے تھے. اور پھر جو ہوا، پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس کو آپ کو ڈس اون کیا، اور بلوچ اپنا افغانستان کی جو حکومت تھی انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو مولانا کو نہیں بلایا تھا. اب جہاں مولانا فضل الرحمان یہ تڑی لگا رہے ہیں، تو مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ تقریباً ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ نے مارشل لاؤں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے آئین کو پچھاڑ کے نیچے پھینکا، آپ نے مشرف کا ساتھ دیا، آپ نے مشرف کی جو ایک کابینہ تھی اس کا آپ حصہ رہے، آپ جنرل ضیاء کی کابینہ کا میرے خیال میں شاید حصہ رہے، نہیں اب وہ تو سخت مفتی محمود صاحب تھے، تو آپ جو ہے وہ مشرف کی کابینہ کا حصہ رہے. اور آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک عورت کو مسلمان، یعنی ایک مسلمان ملک کی عورت کو آپ حکمرانی کا حق اسلام میں نہ دینے سے متعلق فتوے جاری کیے، اور آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر جنرل مشرف کا منظور کروایا جس کے تحت ایمرجنسی لگی. تو کہاں کہاں آپ نہیں تھے؟ تو آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج آپ کی یہ جو باتیں ہیں یہ مجھے تو بڑی عجیب لگتی ہیں. مولانا صاحب سیدھی بات کریں کہ آپ کو حصہ نہیں ملا جتنا حصہ آپ کو پہلے ملتا تھا، اس لیے کہ ان انتخابات میں تھوڑا مسئلہ زیادہ ڈل گیا تھا، تو آپ کو بھی تھوڑا سا سنبھل کے چلنا چاہیے تھا. جس طرح نواز شریف صاحب نے انتخابات میں نہیں کی، کیمپین نہیں چلائی، آپ نے بھی نہیں چلائی. ظاہر ہے آپ کے ہاں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، لیکن نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا. لیکن اب جس طرح کی تڑی، دھمکی، الزامات مولانا فضل الرحمان عائد کر رہے ہیں، اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت راشد محمود سمرو صاحب سندھ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں راشد محمود سمرو کا یہ پروٹیسٹ بے معنی ہے، فضول ہے. ان کے والد صاحب خالد محمود سمرو بھی اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی ہار جایا کرتے تھے. یہ بھی مسلسل کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہے ہیں، تو اس پر یہ اتنا چیخنا چلانا کیسا؟ تو یہ مولانا صاحب کو سوچنا چاہیے. لیکن مولانا صاحب جو تحریک کی تڑی لگا رہے ہیں وہ تحریک کب چلے گی؟ مارچ میں مولانا صاحب صوبائی جو مجلس عمومی کے اجلاس ہوں گے ان میں جائیں گے، پھر یہ تحریک جا کے مڈ آف اپریل کے بعد شروع ہوگی. اور تب تک کس نے کیا دیکھنا ہے مولانا صاحب؟ یا ماحول پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب آپ تحریک چلائیں تو آپ کو آپ کا حصہ بقدر جسا مل چکا ہو، اور پھر آپ یہ تحریک ہی نہ چلائیں، پھر ہم آپ کی پریس کانفرنس چلا کے آپ کو دکھائیں گے. بہرحال مولانا صاحب کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل اسٹنٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ناظرین ہم آتے ہیں، جو اہم ترین خبر ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. اب گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے سوشل میڈیا پر آگ لگ گئی کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے، عمران خان کی سزا معاف ہو رہی ہے، عمران خان نے مرسی پٹیشن صدر کو بھجوا دی ہے، بشرا بی بی نے مرسی پٹیشن بھجوا دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ درخواستیں وہاں پہنچی. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی جا کے ایوان صدر میں ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد گزشتہ روز فائل بھی موو ہوئی، اور فائل کی موومنٹ کے ساتھ ہی خبریں بھی موو ہونا شروع ہوئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت صدر عمران خان کی سزا ختم کر سکتے ہیں، جرم ایز اٹ از رہے گا، سزا میں کمی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو آپ آئین کے آرٹیکل 45 کے ساتھ 48 کو بھی ملا کے پڑھ لیتے نا، تو کتنا اچھا ہو جاتا. آپ کو ساری بات ہی سمجھ میں آ جاتی کہ آیا یہ صدر کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اس میں کابینہ کا رول کیا ہے، اس میں وزیر اعظم کا رول کیا ہے، اس میں صدر کا رول کیا ہے، اور پھر مرسی پٹیشن کن حالات میں داخل ہوتی ہے. کیا جتنے اپیلیٹ فورم تھے وہ ختم ہو چکے تھے؟ تو اب اگر یہ یہاں پر آ کر مرسی پٹیشن دائر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ جرم کیا. اب جب یہ ساری موومنٹ چل رہی تھی وہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ڈنڈا گھوما کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ہم نے ایسے بٹھایا ہوا ہے، جسٹ ایک نمائشی صدر ہیں آپ کی اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں. اور اپنا ایوان صدر کا جو لیگل سیکشن ہے وہاں سے بھی رپورٹ آئی کہ جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر تو یہ ویلیڈیٹ ہو جائے گا کہ اپنا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے.
جبکہ ہم نے ان کو جو پیغام بھجوایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے ریلیف حاصل کریں، ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور اس کی سزائیں جن کیسز میں سنائی گئی ہیں، جس طرح سیفر ہے، جس طرح توشہ خانہ ہے، جس طرح عدت میں نکاح کا کیس ہے، سزائیں تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے. تو تھوڑا وقت لگ رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، پریشر ڈیولپ کر کے اور کیسز کی جلدی سماعت لگوا سکتے ہیں تو اس میں یہ سزائیں بھی ختم ہو سکتی ہیں. لیکن آئین کے آرٹیکل 45 کو جب تک آپ 48 سے ملا کر نہیں پڑھیں گے تب تک یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اطلاعات تھیں کہ ایک سمری تیار ہوئی ہے، جو سمری ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج کسی بھی وقت وزیر اعظم صاحب کو ارسال کی جائے گی یا پھر کابینہ کو ارسال کی جائے گی، اور کابینہ کا جو نیکسٹ اجلاس ابھی ہونے جا رہا ہے اس میں یہ سمری پیش ہوگی، اور کابینہ سے منظوری کے بعد، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر کو بھجوائی جائے گی، فائنل صدر دستخط کریں گے، اور پھر عمران خان ایک مجرم کی صورت میں سزا معاف کروا کے باہر آئیں گے. تو یہ جو سچویشن ہوگی یہ میرے خیال میں عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوگی. لیکن یہاں پر میں جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے واسطے پاکستان پہ رحم کھائیں، پاکستان کو اندھیرے میں مت دھکیلیں، پاکستان کو بند گلی میں مت دھکیلیں، پاکستان کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ مت لے جائیں. یہ جو آپ لوگوں نے پولیٹیکل پولرائزیشن کو ہوا دے رہے ہیں نا، یہ مت کریں. یہ معاشی جو بحران ہے یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ابھی آپ کو IMF کی شرط کے مطابق جس طرح آپ نے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نگران حکومت جاتے جاتے قوم کو رگڑا لگا کر جانا چاہ رہی ہے، تو اس کے بعد کیا بچتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.